हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है खुदावंद के फजल से आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर जेम्स सिद्धू 10वीं जमात की उर्दू की किताब के साथ नए लेसन सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी हाज़िर खिदमत, जिसके मुसन्नफ़ सजाद हैदर यल्दरम हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मज़ीद ये बताना चाहता हूँ कि आप AMSI स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो शेयर करें। नई मालूमाती लेक्चर से मुस्तफ़ीद हों, लाइक करें, शेयर करें। तो बेटे आते हैं सबक की तरफ। जो हमारा लेसन है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसके मुसन्नफ़ के बारे में सबसे पहले जानेंगे। मुसन्नफ़ सजाद हैदर यल्दरम हैं और सजाद हैदर यल्दरम जो हैं ये इनके जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए और इनकी पैदाइश जो है वो 1880 की है और 1857 की जंग आज़ादी में इनके जो वालदैन थे या दादा परदादा थे उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से, जिस गलती की वजह से उनसे जहांगीरें, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। सजाद हैदर यल्दरम तर्ज़ अदीब, मुतरजम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का सबब बने। सजाद हैदर यल्दरम 1943 ईस्वी में लखनऊ में उन्होंने वफात पाई। लेसन हमारा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जैसा कि ये नाम से ही, टाइटल से ही हमें आगाही मिल रही है कि जो दोस्त होते हैं, दोस्तों से जो है ना वो मुसन्नफ़ हमें ये बता रहा है कि दोस्तों से बच के रहना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो अच्छी बातों की तरफ इंसान को राग़िब करते हैं और कुछ जो बुरे दोस्त होते हैं वो इंसान की तरक्की का बायस बन जाते हैं, और तो जो बुरे दोस्त होते हैं वो तरक्की को रोकने का बायस बनते हैं। तो चलते हैं लेसन की तरफ। इस सबक के अंदर भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुसन्नफ़ को डिस्टर्ब करने वाले हैं और उसको उसके मकसद से हटा देने वाले हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। आप सब अपनी बुक का जो पेज है वो 48 ओपन करें और मेरे साथ हम इस सबक को हम सब पढ़ते हैं और इसमें से हम सीखते हैं। गौर करें जी। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से, यानी कि असरअंदाज तरीके से अपनी हालते ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। हालते ज़ार की ऐसी हालत जिस पर रहम किया जाए। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी अस्पीच इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है तकरीर। हाँ जी, इन्हीं अल्फाज और इस पैराए में दोहरा दी जाती थी, बार बार उसको बयान किया जाता था। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी, बुरे मुआश यानी कि बुरे रोज़ी कमाने के ज़रिया और बेहयाई से सूरत मसख कर दी गई। मसख कर देना, मटा देना, ये तो इसकी शक्ल थी। रही इसकी सदा तो मैं ऐसा कस्युल कलब नहीं हूँ। कस्युल कलब सख्त दिल, जुल्म करने वाला नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चनाचा वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी। ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझे बदनसीब का हाल सुनो।
میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، محتاج من ضرورت مند ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا مطلب ہوتا ہے پردیسی، ایسا شخص جس کا اپنا کوئی دیس نہ ہو۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خرائط لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں، امور کہتے کام کو، میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مفت خوری بغیر کچھ لیے دیے کھا لینا۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے، بسورنا شکل کو بگاڑ لینا، اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت مین ہوتا ہے خوشی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت، قابل رشک حالت ایسی حالت جس پر فخر کیا جائے، کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، یعنی کہ اچھی قسمت والا، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ فرصت مین فارغ رہنے دینا۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخیلے سے مراد تنہائی کا گوشہ میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب کہتے ہیں دوستوں کو، احباب وقت بوقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی یا لکھی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ سے مراد ہے خود بخود پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، یعنی اس بات کو بار بار لکھا جائے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے شور مچانا اور حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں۔ تعجب مین حیرانی۔ ہٹا کٹا سے مراد ہے صحت مند، اور میں نعیف و نزار ہوں۔ نعیف و نزار سے مطلب ہے کمزور۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ یعنی غلط خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبر ہوتی ہے۔ دوبر ہونے سے مراد ہے مشکل، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ حباب کا ارادہ ہوتا ہے، حباب مین دوستوں کا، کہ مجھے فائدہ پہنچانے
کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرین سے مراد نفرت یا لعنت، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ حباب کا یعنی دوستوں کا ایک جمع غفیر بہت بڑا مجمع اور شناسائی سے مراد ہے واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ، یعنی زیادہ دوست رکھنے سے کیا فائدہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو یعنی دکھ ہو۔ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بھڑیا دوست کہتا ہوں، یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، خلقت میں نیچر میں، عادت میں، کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، نچلا ہاتھ نہیں روکتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بنچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ بنچال پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زلزلہ۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹے یہاں جہاں تک میں نے ریڈ کیا ہے، پڑھا ہے، یہاں تک کہ آج اتنا ہی کافی ہے۔ لیکچر ہمارا جو ہے یہ آدھے لیسن کا تھا جو ہم نے میڈ کیا ہوا تھا، تو نیکسٹ جو ہے اس کا باقی حصہ اگلے لیکچر کے اندر پڑھا جائے گا اور اس میں ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے شارٹ کوشچن میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب الباب کیا تھا، اس طرح یہ دوسرا مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا، بیٹے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس کے الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو لیسن کی سمجھ آ سکے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو ہمارا سبق ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے دوستوں سے بچیں اور اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔